बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेजबान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 31 अगस्त साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी। बेशक बेशक। आगाज करें खबरों का। बिल्कुल। स्टॉक मार्केट से आगाज करते हैं और आज के दिन जो स्टॉक मार्केट है वो लगभग 156 पॉइंट प्लस रही। 42,351 KSE 100 इंडेक्स का मौजूदा लेवल। स्टॉकियों के लिए ये बात इत्मीनान तलब है कि IMF प्रोग्राम मिलने के बाद स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर है और इंतजार हो रहा है कि जो ही सैलाब की तबाहकारियों के बाद फाइनल नंबर्स आए तो मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करे। सैलाब की तबाहकारियों के फाइनल नंबर क्या आने कि नुकसान कितना हुआ है और हुकूमती फंड्स की डायरेक्शन अब किस तरफ होगी। IMF ने दे तो दिया है, वर्ल्ड बैंक ने एस्टीमेट दे तो दिया है। $57 बिलियन का फरमा रहे थे जी, उन्होंने एस्टीमेट दे तो दिया है उसका, और हुकूमत ने कह दिया है आलमी बरादरी को कि $10 बिलियन तकरीबन लगेगा ये बहाली के अंदर हमारा। वो तो GDP का नुकसान हुआ ना, $57 बिलियन है जी, लेकिन 3.5 लाख के करीब घर जो हैं वो तबाह हुए हैं। तो वो उन्होंने कह दिया है कि जनाब अल्लाह आपका भला करे। मेरा मतलब है कि $10 बिलियन एहसन इकबाल साहब ने एस्टीमेट दे दिया उसका, ठीक है जी। तो बहरहाल सामीन इकराम और नाज़रीन इकराम, आप से यही अर्ज करना था कि इस वक्त एक अजीबोगरीब किस्म की लूट मार और छीना झपटी जा रही है। मुझे मुख्तलिफ शहरों से इतला मिल रही है, ज़ाती तौर पे भी और अदारा जाती तौर पे भी, कि जैसे ही कुछ लोग जो हैं, लोगों को भी है ना कि हम अपने हाथ से जाके तकसीम जी जी, वो जाते हैं, उनको मतलब कि शहर से ही उनके पीछे मोटरसाइकिल रिक्शे वाले लग जाते हैं और उन्हें शहर से निकलते ही, मतलब मुल्तान शहर की एक साहब वाकया बता रहे थे कि शहर से निकलते ही उनके रिक्शे ने आगे पीछे घेर लिया और उन्हें कहा कि जनाब आपको हम लेके चलते हैं बस्ती में, और अपनी बस्ती में घेर के ले गए और वहां पे उन्होंने वो सामान तकसीम करवा दिया। लेकिन जब इन्होंने आगे बढ़ के वहां पे देखा तो उन लोगों के घरों में कई कई कमरे सामान से भरे हुए थे और ये उनका तरीका वारदात था। ये तो खैर लुट के आ गए हैं, वो कराची से कुछ वीडियो भी आ गई हैं, कराची से कुछ सामान भेजा गया है अंदरूने बलूचिस्तान, तो रास्ते में बकायदा लोगों ने लिटरली उनकी लूट मार की है। और वो लोग जो हैं वो जस्टिफिकेशन ये उसकी वीडियो बनाते हैं जो लूट रहे होते हैं कि ये जनाब हुकूमत का सामान था जी, तो ये दे नहीं रहे थे तो हमने वो जो है वो खुद ले लिया लोगों ने, ठीक है, छीन लिया। उसकी वीडियो ये बनाई जाती है। लेकिन हुकूमत का सामान तो अभी पहुंचा ही नहीं है, वो तो कल पहुंचा है। और वो बता रहे थे कि उससे पहले जितना भी सामान गया है लाहौर से और अदर से, इसका वाहिद तरीका ये है कि जिन जगहों के ऊपर सामान इकट्ठा हो रहा है वहां का DCO जो है वो मुतस्सरा जिले के DCO से कोऑर्डिनेट करे और उसको ये बताए कि इतने ट्रक जिनके अंदर ये कुछ है वो हम आपको भिजवा रहे हैं और आप जो है वो इसको कीजिए। बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए कभी किस्म के मनाजर आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं अजाब आते लोगों के ऊपर। ये जो अल्लाह के अजाब आते हैं ये लोगों के अमाल होते हैं ना, तो ये है ना अमाल, ठीक है ना। आपकी मोहब्बतें अपनी जगह पे, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि वो दीजिए, अल्लाह आपका भला करे। जितना ऐसे इदारों को दीजिए जो ग्रास रूट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब तो जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने भी बता दिया है ना कि ग्राउंड के ऊपर एक ही तंजीम काम कर रही है और वो अल खिदमत है। जुमैमा ने अल खिदमत का ट्वीट किया है, हालांकि उन्हें इमरान खान को प्रमोट करना चाहिए था। नहीं, उन्होंने इमरान खान को भी प्रमोट किया है, ठीक है।
اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کتنے کا آئے ہیں. میں نے پہلے دن کا پتہ کیا تھا. خیبر بینک والے تو کہتے تھے کوئی 37 لاکھ روپے آیا ہے 500 کروڑ میں سے, 5 ارب روپے میں سے 37 لاکھ صرف. ہاں جی. اور بینک آف پنجاب والوں نے کہا کہ جی 7 لاکھ روپے آئے. صحیح ہے. یعنی کہ تقریباً آپ جمع تفریق کر کے کہہ سکتے ہیں کہ 50 لاکھ روپے آیا ہے. لیکن ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو فورن ایکسچینج ریمیٹنسز جو ہوتی ہیں وہ ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی اس اکاؤنٹ کے اندر. ٹھیک ہے. بینک آف پنجاب والوں کو کہنا تھا کہ ہمیں اچھی انٹیمیشن ہے, اچھی گڈ کوانٹٹی آ رہی ہے ادھر سے. آج میں چونکہ اپنا آج کیا ہے بدھ ہے جی, آج بدھ ہے, میں مصروف رہا ہوں, بینکر سے رابطہ نہیں کر سکا. تو اب جمعرات کو یا جمعے کو رابطہ کر کے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کتنے پیسے آئے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایسی تنظیموں کو دیجیے, وہ اپنا 5 ارب روپیہ اکٹھا کرنے کے دعوے دار ہیں, لیکن ان کے پاس نہ پچھلے سال پچھلے 2010 کا حساب ہے, نہ ہو سکتا ہے اس دفعہ کا حساب بن سکے. لیکن الخدمت والوں نے اپنے 1 مہینے کے اندر کہا جی ہمیں 20 کروڑ کی ڈونیشن ملی تھی, یہ اس کے ہم نے کیے. جس نے بھی آڈٹ کرنا ہے آڈٹ کر لے, جس نے ہمارے ساتھ چل کے دیکھنا ہے وہ ساتھ چل کے دیکھ لے. شفافیت تو یہی ہوتی ہے, ظاہر ہے. ٹھیک. تو باقی جو لوگ خود ذاتی طور پہ جا رہے ہیں وہ فس کریٹ کر رہے ہیں, جا کے انفراسٹرکچر کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. مت کیجیے اپنے ساتھ یہ زیادتی اپنی جانوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. آپ کی اجازت سے میں پچھلی بات سے کنیکٹ کر لوں. جی. اب مسئلہ میں آپ کو یہ بتاؤں, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آنا ہے اس کے نتیجے میں سیمنٹ اور سٹیل سیکٹر کے لیے نئی ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی. یہی اپرچونٹی اسٹاک کے دیکھ رہے ہیں, یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. جی. تو 3.5 لاکھ گھر اگر جزوی یا کلی طور پہ اب دوبارہ بننے ہیں, اور وہ جتنے مرضی چھوٹے سے چھوٹے بھلے 1 کمرے والا گھر بھی آپ لگا لیں, تو پھر بھی سیمنٹ کی ڈیمانڈ بھی اٹھنی ہے اور وہ بھی آنا ہے. 3 چیزیں ہیں, ایک سیمنٹ ہے, ایک سٹیل ہے, اور ایک چیز آپ مس کر رہے ہیں, فصلیں بہ گئی ہیں, کھاد کی نئی ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی. کھاد کی نئی ڈیمانڈ تو خیر ہر سال ہی جنریٹ ہوتی ہے. امپورٹ کے بل ہمارا بڑھے گا کیونکہ اب ہم نے انڈیا کے ساتھ نیسیسری آئٹم کی جو امپورٹ ہے وہ کھولنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو سمری چلی گئی ہے. اب دیکھیں اس کا کیا ہوتا ہے. یہ ویسے نیسیسری آئٹم کی امپورٹ جو تھی وہ ہم نے کورونا کے دوران بھی کھولی تھی, اور جس میں سے عامر کیانی صاحب نے اور رزاق داؤد صاحب نے بڑی لمبی دیہڑی لگائی تھی. اس کے بعد عامر کیانی صاحب کی پروموشن ہو گئی تھی, انہیں ہیلتھ کے پورٹ فولیو سے اٹھا کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا تھا, اور جو تھا وہ ان کو کچھ نہیں کہا گیا تھا رزاق داؤد صاحب کو. تو باقی معاملہ آپ کے سامنے ہیں. تو اربوں روپے کی وہ دیہڑی تھی, کیونکہ کورونا کی آڑ کے اندر دل کے سٹنٹ تک امپورٹ کر لیے گئے تھے انڈیا سے, جن کی پرائس کا ڈیفرنس بعض جگہوں کے اوپر بعض چیزوں میں 1.8 کا بھی تھا. یعنی جو چیز وہاں پہ 1 روپے کی تھی یہاں پہ 8 روپے کی تھی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. تو اب دیکھیے یہ تو کھول رہے ہیں پیرشیبل گڈز کے لیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹماٹر اور پیاز جو ہیں وہ ہمارے لیے کتنے کے سستے دستیاب ہوں گے نا, ان کی اپنی بھی تو ڈیمانڈ ہوگی نا بھائی. جی ٹھیک ہے. اگر ہم نے 1 سال پہلے امپورٹ ڈیمانڈ جنریٹ کی ہوتی تو وہ بھی تیاری کر لیتے, وہ بھی نہیں زیادہ فصلیں اگا لیتے. اب ان کی بھی وہی فصل ہوگی نا جو ان کی اپنی ضرورت کے لیے کافی ہوگی. رائٹ. ٹھیک ہے. عالمی کساد بازاری ہے, دنیا کے اندر کموڈٹی کا پہلے ہی شارٹ فال چل رہا ہے, اور اوپر سے ہم اپنی ڈیمانڈ لے کے پہنچ گئے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب تقریباً کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر دنیا اس کی پرائس بڑھا دے گی. ایشیائی ترقیاتی بینک نے $3 ملین $3 ملین کی گرانٹ جو ہے وہ اپروو کر دی ہے. اتنے ہی امریکہ نے دیے ہیں. ٹھیک ہے. اور 10 کروڑ یوان دیا ہے, یوان چین نے. 10 ضرب 15 تقریباً 1.5 ارب روپے. 15 مطلب 15 کا یوان ہے, صدقے 33 روپے کا یوان ہے. اچھا جی جی. اچھا 10 ضرب 33 تقریباً 3.5 ارب روپے. وہی $3 ملین ہے. جی جی. نہیں وہ تو 5 ہے, امریکہ کا 5 ہے, ایشیائی ترقیاتی بینک کا بھی 5 ہے. برطانیہ نے زیادہ دیا ہے. ہاں جی. برطانیہ کا میرا خیال کو 30-35 ارب روپے ہے. ایگزیکٹلی ہے نا. ان کا سب سے زیادہ ہے
15 ملین دیا ہے شاید اس نے. ہاں برطانیہ کا زیادہ ہے. برطانیہ نہیں 15 ملین سے زیادہ ہونا چاہیے. ہاں 15 ملین تقریباً پاؤنڈز. ہاں جی تو وہ 15 ملین پاؤنڈ دیا ہے تو وہ تقریباً 35 ارب روپے کے قریب بن جائے گا. جی لیکن پیسے ظاہر ہے اس سے زیادہ چاہیے. بہت زیادہ چاہیے جی. بہت ہی زیادہ چاہیے. لیکن سارے وہ لوگ ہمیں خیرات میں تھوڑی دیں گے 10 ارب ڈالر. وہ 1 2 3 ارب ڈالر دے کے باقی کہیں گے قرض اٹھائیں یا پھر ہم سے چیزیں خریدیں. جی آج انٹر بینک کی کلوزنگ پہ روپیہ بھی بہتر ہو گیا. ظاہرہ IMF پروگرام کی اپروول کے بعد روپے میں بہتری آ رہی ہے. 218.75 پہ انٹر بینک مارکیٹ میں آج ڈالر کلوز ہوا ہے روپے کے اگینسٹ. کہاں سے؟ یہ 220 روپے 12 پیسے سے 0.63% اس نے ریکور کیا ہے. اوکے 220 روپے سے گر کے 218 پہ آ گیا. ایسے سیدھی سیدھی گال کر دیتے ہیں نا. جی جی. اس کے علاوہ PPL جو ہے جناب جی مارے شاہ مدار پہلے آسمان سے پانی برسا جی پھر زمین پہ سیلاب آ گیا. اب بلوچستان میں زلزلہ بھی آ گیا. یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہم کر رہے ہیں نا یہ اس سامان کو لوٹنے والی حرکتیں جو کر رہے ہیں اور لوگوں نے 3 سال کا راشن اکٹھا کر دیا اب تک میری اطلاع کے مطابق. تو یہ جو ہر محلے کے اندر یہ بچے اکٹھے کر رہے ہیں نا پیسے اور پھر نئی موٹر سائیکلیں خریدتے ہیں. ٹھیک ہے مت دیجیے ایسے مت دیجیے خدارا مت دیجیے. اب حقداروں کو حق نہیں مل پائے گا اور حقداروں تک حق نہیں پہنچ پا رہا اور یہ لٹیرے لوٹ رہے ہیں. اور جب بد اعتمادی کی فضا بڑھے گی تو اصل حقدار تک بھی نہیں پیسے پہنچ پائیں گے. مت کیجیے ایسا. اچھا جی اپنا نیپرا نے 3 روپے 63 پیسے کے الیکٹرک کو کٹ کر دیا یونٹ کو. جی گاڑی کام کر وہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا نا کیا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں معطل کر دیے گئے ہیں. نہیں یہ نیپرا کا ڈیسیژن ہے یہ اور ہے. اچھا ہاں وہ کہ الیکٹرک کے اوپر زیادہ اوور چارجنگ ہوئی تھی نا تو نیپرا نے ہیئرنگ کی ہے اس کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. جی اور اب اس کے خلاف جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کہیں عدالت میں نہ چلی جائے. ٹھیک ہے. PPL نے ڈسکوری کیا سٹاک مارکیٹ کو آفیشلی اس کے متعلق انفارم کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے ٹل بلاک کے اندر. جی اور یہ ڈسکوریز یہاں پہ ہو رہی ہیں 2.25 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ پر ڈے یعنی 22,50,000 جو ہے MMSCFT گیس یہاں سے جو ہے وہ ملی ہے. عالمی آئل کی پرائسز گر گئی. جی گر گئی. آج بڑی مندی لگی مارکیٹ میں. اچھا جی کتنے اگر ہم پچھلے 48 گھنٹوں کی بات کریں تو $105 فی بیرل سے برنٹ گرتا ہوا جو ہے وہ اس وقت $95 فی بیرل کے آس پاس ٹریڈ ہو رہا ہے. $10 ہی نکل گئے. جی نکل گیا 48 گھنٹوں کے اندر. جو امریکن آئل ہے جسے ہم WTI کہتے ہیں وہ اس وقت $90.80 کے لیول پر ہے جبکہ آج ٹریڈنگ کے دوران اس میں $88 پر بیرل کا لو بھی لگا ہے. سونا بھی گرا ہے. سونا $1716 پر اونس کے لیول پر دیکھا گیا آج اسے جب امریکی مارکیٹیں اوپن ہوئی ہیں. سنا 5-6 ہزار روپے لوکل مارکیٹ میں بھی گرا. جی 5,000 روپے لوکل مارکیٹ میں بھی گر گیا. بہت اعلیٰ. اور اس کے علاوہ گندم جو ہے اس کی قیمت بھی گرتی جا رہی ہے 1100 سے وہ بھی $805 پر بشل کے لیول پر. یہ بشل میں ٹریڈ ہوتی ہے پر بشل کے لیول پر آ گئی لیکن اس ساری معاملے میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا. فیڈ کے اقدامات کے نتیجے پہ امریکی ڈالر میں ایک بڑی سپائک دیکھی گئی ہے اور وہ 105 کے لیول پر 105 کا لیول ڈالر انڈیکس کی میں بات کر رہا ہوں جس کو عرف عام میں ڈکسی بھی کہا جاتا ہے جس میں دنیا کی 6 بڑی کرنسیاں امریکی ڈالر کے اگینسٹ ٹریڈ ہوتی ہیں. 105 سے اس کا لیول 108 پہ چلا گیا ہے. توقع ہے کہ اگر فیڈ نے اگریسو انٹرسٹ ریٹ ہائیک کا جو اس کی پالیسی ہے اس کو اپنائے رکھا تو شاید یہ 112 کا لیول آگے ایکسپرٹس دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آج ہم پروگرام کر رہے ہیں 30 کا 31 کا پروگرام ہو رہا ہے. جی بدھ کا. اور آج رات کو ہی پیٹرول کی قیمت جو ہے اس کے کم ہونے یا نہ ہونے کا اعلان ہوگا اور سپیکولیشن شروع ہو چکی ہے جب ہم پروگرام کر رہے ہیں کہ کتنی کمی واقعہ ہوگی. جی سوشل میڈیا پہ بھی سپیکولیشن چل رہی ہے. ہاں اور مین وائل اچھی خبر یہ ہے کہ LPG کی قیمت جو ہے وہ $6.36 فی کلو کم ہو گئی ہے. چلیں تو تقریباً 125 روپیہ
سلنڈر کے پیچھے فی سلنڈر 120 روپے فی سلنڈر. طالبان جی اپنی وہ برسی منا رہے ہیں امریکہ کے جانے کی. برسی مطلب ہے کہ وہ سالگرہ منا رہے ہیں اور اس کی تقریبات شروع ہو گئی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو ہے وہ اب آؤ گے بلکہ انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے اس کے موقع کے اوپر کہ اب نہ آنا. آخری جو امریکی فوجی جو ہے وہ ان کے ٹرانسپورٹ طیارے میں سوار ہو رہا ہے, اس کی تصویر جو ہے وہ امریکن نے جاری کی تھی اس وقت تو وہ اتنا زیادہ گنجل پڑا ہوا تھا, اس میں گم گئی, تو طالبان نے وہ تصویر دوبارہ جاری کی اور نیچے لکھا ہے کہ اب دوبارہ افغانستان آنے کا کبھی نہ سوچیں. بہت اچھا کیا, ٹھیک ہے جی وہ کر رہے ہیں. اچھا, کابینہ نے ایران اور افغانستان سے پیاز ٹماٹر کی درآمد کی باقاعدہ منظوری دی تھی. 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ اپروول دی گئی ہے تجویز کے بعد. اس کا مطلب ہے کہ ایران سے آنے والا ٹماٹر اور پیاز پنجاب تو نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ میجر کنزیومر بیس بیٹھی ہوئی ہے, کراچی چلا جائے گا. ہاں, خیبر پختونخوا کے رستے افغانستان سے آنے والا, کابل اور جلال آباد اور اس کے ملحقہ علاقوں سے آنے والا, ننگرہار وغیرہ کے علاقوں سے آنے والا جو پیاز اور ٹماٹر ہے وہ ہمارے ہاں پہنچ جائے گا, لیکن اس کو پہنچنے میں بھی 3 دن لگ جائیں گے, 3 سے 5 دن لگ جائیں گے. اسلام آباد کی مارکیٹ کو تو ہو سکتا ہے وہ 1-2 دن پہلے کول ڈاؤن کر دے, ہٹ کر جائے, لیکن جو سینٹرل پنجاب کی مارکیٹ ہے جس کے اندر فیصل آباد ہے, لاہور ہے, گوجرانوالا ہے, سیالکوٹ, وزیر آباد, بالا موسا, ٹھیک ہے, کئی جو جعلی پرفیوم بنتے ہیں نا ان کے نیچے لکھا ہوتا ہے میڈ ان لالم یو ایس اے. اچھا, لالم یو ایس اے, بہت اچھا یار, کیسے لطیفے ہو جاتے ہیں. میڈ ان لالم یو ایس اے, لالا موسا, تو وہ جناب بڑے لوگ خرید کے لاتے ہیں, یو ایس اے کا بنا ہوا ہے. یہ خبر آپ کی نظر سے گزری ایران والی؟ نہیں. ناظرین اکرام, آئل کی قیمتیں جو $6 پر بیرل گری, اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جس وقت ایرانی پرو تہران ٹی وی پہ یہ خبر بریک ہوئی کہ ایران اور امریکہ نیوکلیر ڈیل کی بحالی کے لیے جو ان کے درمیان ایگری ہو گئے ہیں, وہ ایگری ہو گئے. دا مومنٹ یہ تہران سے باہر چلتا ہے, مطلب سوری ایران سے باہر چلتا ہے یہ ٹی وی لنڈن پہ, اس نے یہ خبر بریک کی ہے. دا مومنٹ خبر بریک ہوئی مارکیٹ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی. مارکیٹ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی کیونکہ ایران کے ذریعے عراق کا تیل بھی مارکیٹ ہونا ہے, شام کا بھی ہونا ہے, اور ایران کا اپنا تو ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. اربوں کی دکانیں بند ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے جی, صرف بچے گا تو قطر بچے گا گیس بیچتا ہے, کیونکہ وہ گیس بیچتا ہے, اور آئندہ اس کی 25 سال کے لیے گیس بک ہو گئی ہے, ہمیں بھی نہ ہو گئی ہے قطر کی طرف سے. ماشاءاللہ, چلا نہیں مجھے نہیں پتا چلا. ہم جو تیسرے معاہدے کی پرپوزل لے کے گئے تھے وہ قطریوں نے بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ یار ہمارے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں, کیپیسٹی ہے ہی نہیں. جب آپ کو کہا تھا کہ $2 پہ $3 پہ ایگریمنٹ کر لیں تو اس وقت آپ کی حکومت سوچ میں پڑی تھی, اس وقت مہاتما کی حکومت تھی, وہ تو ڈیفالٹ کرانے کے ایجنڈے پہ چل رہے تھے, تو اس وقت آپ نے کچھ کیا نہیں ہے. اب یوکرین کی لڑائی کے نتیجے کے اندر کسی بھی وقت یہ آپ خبر سن سکتے ہیں کہ روس نے پورے یورپ کے لیے گیس بند کر دیا. وہاں پہ باقاعدہ بحران ہے یورپ میں, شاید اس ویکینڈ پہ بند کر دے رشیا جو ہے, اور بہانہ کیا کہہ رہا ہے, ٹیکنیکل گلیچز آ رہے ہیں. نہیں تو سردی میں کیا کرے گا یورپ, سردی تو بہت ورسٹ ہوگی سردی, اس کا مطلب ہے امریکی وہ جو ہے شیل گیس وہ پہنچ تو رہی ہے. امریکی شیل گیس نہیں ہے, وہ بھی شیل گیس ہے لیکن نکلے گی وہ بھی اسی طرح سے, اور CNG ہی بنے گی, اور LNG ہی بن کے آئے. صحیح ہے, گیس کو ٹرانسپورٹ کرنے کا اور کوئی دنیا میں طریقہ ہے ہی نہیں. ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا جی. شیل گیس تو یہ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ یہ بہت بڑا تیل گیس کا ذخیرہ تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اوپر سے پائپ ڈالا جی, اور جناب گیس کھینچ لی. اب اگر یہ ہے, اگر یہ نہیں ہے, بہت سارا ذخیرہ نہیں ہے لیکن گیس ہے, کہیں پہ اتنی سی گیس پڑی ہوئی, کہیں پہ اتنی سی گیس پڑی ہوئی, تو شیل گیس کے تحت جو آپ پائپ اندر ڈالتے ہیں نا, شیل گیس کیا ہے وہ وہی گیس, وہ پائپ جا کے اندر پھیل جاتے ہیں ایسے, یہ اس کو مل جاتا ہے, یہ اس کو مل جاتا ہے, یہ اس کو مل جاتا ہے, اور وہاں سے وہ گیس کھینچ لیتے ہیں.
تو یہ والی ٹیکنالوجی جو ہے، یہ ٹیکنالوجی ابھی دنیا میں بہت مہنگی، چائنا کے ہاتھ نہیں لگی ابھی، ورنہ سستی کر دے گا. جی، اور اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ شیل گیس یہ ہے، شیل گیس یہ نہیں ہے کہ وہ CH4 کوئی اور فارمولا ہے، نہیں، فارمولا وہی ہے، صرف یہ ہے کہ وہ کونوں خدروں میں جو گیس ہوتی ہے نا، وہ اس کے پائپ ایسے تھلے جا کے ایسے پھیل جاتے ہیں، اور وہ سارے جناب کونوں خدروں سے وہ نکال کے، وہ گیس نکال کے اوپر کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں زمین کی طرف، سطح زمین کی طرف. یہ ہے ٹوٹل شیل گیس جو میں سمجھا. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر فتوے آ جائیں گے. میں دیکھو، میں نے ایک بات کہی جی، میں نے لوگوں کو عام فہم زبان میں سمجھانے کے لیے کہا کہ IMF جو ہے وہ بینک نہیں ہے، وہ فنڈ ہے. کیا ہے؟ فنڈ ہے. اگر وہ قرض دیتا ہوتا تو وہ بینک ہوتا، وہ قرض نہیں دیتا، اس لیے آج بھی وہ فنڈ ہے. سمجھیں آپ؟ تو اس میں ایشو کیا ہوا؟ یہ محلے کی کمیٹی ہے. وہ جناب سود پہ قرضہ لے لیا، اور یہ مقبول جان اور اس کے جتنے لعنتی متاثرین ہیں وہ آ گئے جناب. ٹھیک ہے، سود پہ قرضہ لے لیا. IMF سود لیتا ہی نہیں ہے. تکلیف ہوئی، آگ لگی، IMF سود نہیں لیتا. اچھا جی، IMF اپنی رقم کو انشور کرنے کے لیے اس کی انشورنس کرواتا ہے، اور وہ انشورنس کاسٹ آپ سے لیتا ہے، جس کو ہم سود عام زبان میں کہہ دیتے ہیں. جی، اور وہ ہوتا ہے 0.5%، روپے میں 54، روپے میں 2 آنے، اس ملک کی ریٹنگ کے حوالے سے. اب آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ B نیگیٹو ہو یا B نیگیٹو سٹیبل ہو یا B سٹیبل ہو تو انشورنس کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ لے گا یا اپنی کوئی آپریشنل چارجز، وہ ہارڈلی 0.01% یا 0.02% یا چلیں جی 0.02% ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. روپے میں 2 آنے ہو گئے، 4000 ارب کا سود پھر کہاں جاتا ہے؟ پھر ایک لاجیکل سوال ہے کہ 4000 ارب روپے کا سود کہاں جا رہا ہے؟ IMF کے لون پہ سود نہیں جاتا، کنٹریز کے اس پہ جاتا ہے. وہ بھائی 4000 ارب روپے کے سود میں سے 88% لون تو آپ نے مقامی طور پہ لیا ہوا ہے، لوکل بینکوں سے لیا ہوا ہے. تو 4000 میں سے 3500 ارب روپیہ جو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹ ہے نکال کے دیکھ لیں، 3600 ارب لوکل مارکیٹ میں آتا ہے، لوکل مارکیٹ میں گیا، لوکل بینکروں کے پاس. ٹھیک ہے نا، یہ جو آغا خانیہ سنہری بینک والے اور بینک الحبیب والے، یہ سارے جو موٹے موٹے ہو گئے ہیں، کھا کے موٹے چوہے بن گئے ہیں، ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. یہ ساری، یہ مجھے لگتا ہے یہ سپانسر کرتے ہیں اور یہ جیسے لوگوں کو یہ پروپیگنڈا کرے اور لوگوں کو دوسری طرف لگا دے، سود کی طرف لگا دے. میں آپ سے عرض کروں، آپ تاریخ بتائے گی آپ کو کہ یہ جو اس موقع کے اوپر اسلامک بینکنگ یاد آ جاتی ہے نا، یہ اسلامک بینکنگ کا نعرہ لگانے والے بھی سپانسرڈ تھے. یہ تاریخ بتائے گی، یہ اس فقیر کا فکرہ نوٹ کر لیجئے گا. اسلامک بینکنگ انٹرا اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. اسلامک بینکنگ ریاست دوسری ریاست کو جا کے آپ اسلامک بینکنگ پڑھائیں گے، ان کا اپنا نظام ہے. کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ذرا بختر سود کے اوپر یہودی سے نہیں لی تھی؟ جب آپ اپنے نظام کو قائم کریں گے، اپنے ملک کے اندر نظام قائم کریں گے جس طرح یہودی کرتے ہیں. یہودی سے سود نہیں لیتا، مسلمان بھی مسلمان سے سود نہیں لیتا. آپ غیر مسلموں کے لیے بھی یہ ایکسٹینڈ کر دیں. لیکن جب آپ ریاست سے ریاست کی ڈیلنگ پہ آئیں گے، جائل کے بچوں، اس وقت آپ کو میوچلی ایگریڈ سسٹم کے اوپر ایگری کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی، ٹائم بہت اوور ہو گیا، دھیان رکھیے گا. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو لہذا ریاست کا ریاست کے ساتھ لین دین جو ہے وہ سودی اور غیر سودی کے معاملے میں نہیں آئے گا. جب آپ اس کو ود ان کنٹری امپلیمنٹ کریں گے تو آپ بالکل کیجئے، اس کو انٹرسٹ فری کیجئے. لائیے انسٹرومنٹ، لائیے ہمیں انسٹرومنٹ دیجئے. کیا آپ اسلامائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو پچھلے 20 سالوں کے اندر آپ نے بینکوں کے کنسلٹنٹ بن کے اسلامک بینکنگ میں امپلیمنٹ نہیں کیا، کم از کم اس کی لسٹ بنا دیجئے کہ میں مجبور، وہ ظالم تھا، میں مجبور تھی، وہ بنا دیجئے ہمارے
مطلب کہ انتہائی محترم تقی عثمانی صاحب کی امامت کے اندر بنا کے دے دیجئے کہ جناب ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ نہیں کرنے دیا، یوں یہ موجودہ نظام جو ہے یہ غیر اسلامی، ہماری بھی ایجوکیشن ہو جائے نا یار، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ عجیب جہالت ہے یار، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکی جا رہا ہے یار، کچھ خدا کا خوف کرے یار۔ تو آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا ہے، پھر سوال کرنا چاہیے جی فنڈ ہے، اگر وہ بینک نہیں ہے اور وہ قرض نہیں دیتا تو وہ کیا دیتا ہے؟ وہ محلے کی کمیٹی ہے جی، اس کے پاس جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ ہے، اس نے کہا جی میں 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈال دوں، اور یہ کوئی مہینے بعد نہیں نکلنی کمیٹی، میرے پاس 1 لاکھ روپیہ، میں کہا جی میں اس میں سے 1000 روپے ڈال دیتا ہوں۔ ہر ملک نے اپنے اپنے حصے کا فنڈ اس میں ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے ڈالا ہے 1000 روپیہ 1 لاکھ میں سے، اگر مجھے ضرورت پڑ گئی تو چونکہ کمیٹی ہے نا، بھائی ہے نا، سارے اپنے محلے دار ہے نا، ہمسائے ہے نا، وہ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کے کہیں گے کہ بھائی کو ضرورت ہے، تو بھائی ذرا تو اپنی ضرورت بتا۔ میں کہوں گا کہ یار دیکھو میرا تو فیصہ بنتا ہے 1000 روپے کا، لیکن ضرورت مجھے 5000 کی، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے 1000 تو اپنا تو اٹھا، اب جناب یار ادھر ادھر سے کہہ کے چل یہ ایسا کرتے ہیں 1500 اور اس کو دے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں بھائی جان، 1500 میں تو میرا کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ 1000 میرا جو میں نے ڈالا ہوا اور 1500 اور دے دیں، 2500 میں تو کام نہیں ہوتا۔ یہ کہے گا جی کہ چونکہ میرا ڈرائنگ رائٹ جو ہے اس کمیٹی میں سے میں نے 1 لاکھ روپے ڈالا تھا، تو میرا 1 لاکھ میں سے بھی ان کو 2500 روپیہ دے دیں، جو کام چل جاتا ہے، جو میرا کام چل جائے گا۔ اور یہ مجھ سے قرض لے لیا، سود پہ قرض لے لیا، وہ کمیٹی ہے، اللہ کے بندوں کچھ سمجھو۔ سعودی عرب نے سب سے پہلا ہمارا بھائی ہے جس نے کہا کہ میں اپنا آئی ایم ایف سے پیسے، یعنی آئی ایم ایف کی کمیٹی سے پیسے واپس لینے کا حق پاکستان کو دیتا ہوں۔ پاکستان کا حق کتنا ہے؟ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر جی، اور سعودی عرب کا حق کتنا ہے؟ 2 ارب 60 کروڑ ڈالر۔ سعودی عرب نے اپنا 2 ارب 60 کروڑ ڈالر ہماری جیب میں ڈال دیا، جو اسٹرینتھن ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں ان کا کام تو پھر بھی نہیں بنتا۔ پھر ہمارا قطر بھائی آیا، پھر ترکی نے کہا کہ اگر ان کا کام نہ بنا تو ہم اپنے ڈرائنگ رائٹ بھی ان کو دے دیں گے، ہم اپنی کمیٹی کا حصہ بھی ان کو دے دیں گے۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ ناظرین اکرام، آپ جو ہیں وہ سادہ زبان سمجھنے کے اوپر راضی نہیں ہیں۔ میری غلطی تھی آج سے 14 سال پہلے کہ ہم معیشت کو سادہ الفاظ میں بیان کریں، لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ آپ کے سامنے گھٹیا قسم کی وڈی وڈی ٹرمینالوجی بولی جائے اور آپ کی ضمیر کے اوپر تازیانے بچھائے جائیں کہ آپ تو جاہل کے بچے ہیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن کی بجائے ہم ایسی منفیت پسند قوم بن گئے ہیں کہ جو جتنی بڑی گالیاں نکالے گا، بدتمیزی کرے گا، اس کو اتنا ہی بڑا انسان سمجھیں گے، اس کو اتنا ہی بڑا بندہ سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمدردی کرنے کی کوشش کرے گا اسے گھٹیا اور ذلیل سمجھیں گے۔ اسی لیے الخدمت سب سے زیادہ خدمت کرتی ہے جماعت اسلامی کو جوتے پڑتے ہیں الیکشن کے، میرا مطلب ہے ہر سیٹ میں سے 2-4 ہزار ان کے ووٹ نکل آتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ قوم کا مزاج ہے، ہم نے مزاج کے ساتھ خلاف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دادا پوتا شو کے اندر خطا کھا رہے ہیں، دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ ہاں ہم بھی آپ کو حقیقت ٹی وی بن کے ٹکریں تو اس طرح سے تھیوریاں بتائیں، آپ کو سازشی تھیوریوں کی طرف لگائیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ القاعدہ کے اندر جو لوگ ریکروٹ کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے ان کو برمودا ٹرائی اینگل سے لے کے اور کہاں کہاں تک سازشی تھیوریاں ازبر کروائی جاتی ہیں۔ میں نے یہی کہنا ہے، بس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق